लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को सेहत सलामती के साथ आफियत के साथ रखें, आमीन। माशाल्लाह आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू देख रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन लाइव स्ट्रीम्स में आते रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के जज्बे को बाकी रखें, मजीद दीन की तालीम हासिल करने की, दीन सीखने की, समझने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारी जो लिंक आप तक पहुंचती है आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और भाई बहन भी हमारे इस प्रोग्रामों के साथ जुड़ सकें और वो भी जो है फायदा हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह जो कुछ भी फायदा उनको होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर अज्र आपको, मुझे, हम तमाम को पूरा अता करेंगे। अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप तमाम को बता दूं हमारा ये प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रोग्राम है, जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस प्रोग्राम से फायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप इस खैर के काम में जरूर i+tv का साथ दें और सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के जरिए से i+tv का जरूर ताउन करें। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के इंशाअल्लाह सवालात के जवाब देंगे और किताब और सुन्नत की रोशनी में मेरी आपकी रहनुमाई करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला शेख मोहतरम को सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से उनसे हमें सीखते रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला बिला ताखिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। शेख मैं अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलसल हमें वक्त देते हैं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप वक्त हमें इंशाअल्लाह देते रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है इसी तरह से सीखने, समझने और पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। जिन भाइयों को सवालात करने हैं वो हमारे साथ लिंक के जरिए से ज्वाइन हो सकते हैं और शेख से अपने मसाइल पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल अहद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल ये है कि गैर मुस्लिम के मैयत पे जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो मतलब किस हद तक जा सकते हैं? कंधा देना है, वहां तक जाना है, या किन किन चीजों से बचना है, थोड़ा रहनुमाई फरमाइए। जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल गैर मुस्लिम की मैयत में जाने के बारे में है। देखिए, गैर मुस्लिम की मैयत में जाना दो तरह का हो सकता है। एक तो जाना ये है कि उनके साथ हमदर्दी का इजहार और उनके साथ एक तरह से रवादारी का इजहार, तो इसके लिए तो आप जा सकते हैं। लेकिन उनके जो मजहबी रसूमात होते हैं, जिन चीज़ों का ताल्लुक उनके दीन से है, उसमें शिरकत करना ये जायज़ नहीं है। जैसे किसी के यहाँ किसी की वफ़ात हो गई, किसी गैर मुस्लिम की, आपका पड़ोसी है या आपके पहचान का है, तो उसकी मुआनसत के लिए जाना, उसकी हमदर्दी के लिए जाना, इसमें इंशाअल्लाह कोई मलाइका नहीं है। ये उस एहसान में दाखिल है जिस एहसान की इजाज़त दी गई है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ बिर और एहसान करने से मना नहीं किया है। कहा अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, जो कुरान करीम की आयत है कि उनके साथ बिर और एहसान करना, उनके साथ अदल इंसाफ करना, ये दोनों चीज़ें हमारी शरीयत में ममनू नहीं है। तो बिर और एहसान के नाहिए से, मुआनसत के नाहिए से, हमदर्दी के नाहिए से जाना, इसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन उनके जो जिन चीज़ों का ताल्लुक मजहबी उमूर से है, दीनी उमूर से है, जाहिर है उनमें शिरकिया और कुफरिया चीज़ें होती हैं, तो उनमें शिरकत करना ये जायज़ नहीं है।
جی شیخ، اس کا مطلب ہے کہ اگر میت ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے گھر جا کر کے صبر کی تلقین، صبر مطلب ان کو دلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اس سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ اس کے لیے ایک پریشانی ہے، اس پریشانی میں اس کے لیے آپ کا اس سے اظہار کر سکتے ہیں. اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں. لیکن جو دینی امور والی چیزیں ہیں ان میں ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ. یہ اتباع جنائز شیخ؟ نہیں، اتباع جنائز جو ہے یہ مسلمانوں کے جنازے کے لیے ہے، کیونکہ اتباع جنائز یہ عبادت ہے، اور عبادت یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. بغیر ایمان کے تو عبادت کا تصور نہیں ہے. تو اتباع جنائز یا اس کی جو فضیلتیں ہیں یہ مسلمانوں کے جنازے کے سلسلے میں ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر ہینا کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. میرا پہلا سوال ہے کہ جب کسی کو صدمہ ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا الفاظ اس شخص کو نکالنا ہے وہ کیا نکالنا ہے؟ کیونکہ صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو آپ کیا بولیں اس وقت اور کیسے منہ سے الفاظ نکالیں، مطلب کون سا کلمہ پڑھیں؟ میں نے ایک سنا تھا، آپ بتا دیجیے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہ جب بھی کوئی سخت تکلیف ہو تو آسمان کی طرف دیکھ کے سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں. تو آپ بتا دیں کیا کس طریقے سے اپنی تکلیف کا اظہار کریں. دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ جب اگر کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس میں انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا. قرآن کی وہ کیا آیت ہے؟ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں اور اس بات کا اعتراف کریں، اس بات کا اقرار کریں، اس بات کو یاد کریں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. تو منہ سے جو الفاظ کہنے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے ہیں. باقی جو صبر کا تعلق ہے اس کا تعلق دل سے ہے. صبر یہ دل کے اندر آتا ہے اور اس کا اظہار آپ کے اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو صبر کے منافی ہے، جزا فضا کرنا، پیٹنا، رونا چلانا. ایک رونا چلانا تو فطری ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو رونا آتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے تو اس کا اظہار اس کے اعضاء سے ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز جس میں جو صبر کے منافی ہے یا جس میں اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر سوال ہے، اس طرح کا جو ہے رونا اور دھونا نہیں ہونا چاہیے، جس کو جزا فضا بولتے ہیں. تو انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کہ صبر کے منافی ہو یا جس میں اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر اعتراض ہو. بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ تو نے کیا کر دیا میرے ساتھ، جو ہے مجھے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا، مختلف طرح کے الفاظ لوگ بولتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی لفظ آپ کو نہیں بولنا ہے جو صبر کے منافی ہو. آپ کو انا للہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رونا یا تکلیف ہونا یہ تو انسان کی فطرت ہے، وہ حد میں رہتے ہوئے انسان رو سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے ہم راضی نہیں ہیں. تو صبر کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا. باقی تکلیف ہونا یا اس پر رو دینا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. شیخ، اس میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مال وغیرہ یا وہ چلا جائے تب بھی آپ یہی پڑھیں اور صرف یہی کلمہ پڑھیں؟ اسی لیے میں نے شروع میں بتایا بہن کہ کوئی بھی چیز جو مومن کے لیے پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ پریشانی چھوٹی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی لائٹ چلی گئی، اگر لائٹ چلی جائے اچانک تو یہ بھی ہمارے لیے پریشانی ہے، اس پر بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. تو اس کا تعلق صرف مرنے سے نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ انا للہ اسی وقت پڑھنا ہے جب کسی کی وفات ہو جائے.
کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آئے چاہے چھوٹی یا بڑی تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی کہ ہمیں دنیا سے یعنی اللہ کو دنیا بالکل بھی مطلب اتنی پسند نہیں ہے. میں ایک مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے, میں صرف آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہی ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کو یہ دنیا بالکل بھی مطلب پسند نہیں ہے. اگر اتنی پسند ہوتی تو وہ جو کافر ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا. تو ہمیں کتنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے اسباب کے لیے یا اپنے آرام کے لیے یا اپنی آسائشوں کے لیے, کتنی کوشش ہمارے لیے جائز ہے یا ہمیں رکھنی چاہیے اس دنیا سے تعلق؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ وہ نہیں ہیں. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے. مچھر کے پر کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کتنی چھوٹی اور کتنی معمولی اور کتنی حقیر اور کتنی ہلکی چیز ہوتی ہے. تو اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دیتا. گویا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت حقیر چیز ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ہم ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کو حقیر سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ہمیں آخرت میں جو ملنے والا ہے جب ہم اس سے کمپیئر کریں گے دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو تو پھر دنیا کی نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں تب تک اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی اہمیت ہے. بلکہ جگہ جگہ اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کرو. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کوئی نعمت دیا ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, لیکن ان نعمتوں کو, ان دنیاوی نعمتوں کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے دنیا میں, میرا مطلب یہ تھا, مقصد یہ. جی دیکھیے اچھا, یہ جو دنیا ہے یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ مقصد نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے. جیسے ایک ہوتی ہے ہماری منزل اور ایک ہوتا ہے اس منزل پر پہنچنے کا راستہ. تو یہ دنیا جو ہے یا دنیا کے اندر جو وسائل پائے جا رہے ہیں, جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں, یہ ساری نعمتوں کا تعلق آخرت تک پہنچنے کے وسیلے کی حیثیت ہے. تو دنیا میں جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں ہم ان کا استعمال اس طرح سے کریں گے کہ ہماری آخرت سنور جائے. دنیا مقصد نہیں ہے, دنیا یہ وسیلہ ہے, دنیا منزل نہیں ہے, دنیا یہ راستہ ہے. تو اس راستے پر ہمیں اتنے اچھے ڈھنگ سے چلنا ہے تاکہ ہم اپنے منزل پر آرام سے پہنچ جائیں. یہ حیثیت ہے دنیا کی. تو اب دنیا میں مال کمانا یا دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا, یہ سب کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا وسیلہ ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ہماری منزل نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ اگر کوئی تسبیح ہے جو آپ بتا سکتے ہیں جب کوئی صدمہ ہو یا تکلیف ہو, تو کیونکہ کلام سے آپ کو بہت سکون ملتا ہے, تو اگر وہ بتا دیں کہ یا تو پھر اللہ اکبر پڑھیں یا کیا پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس سے بڑا کلمہ اور کوئی نہیں ہے مصیبت کے وقت. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ, او کما قالت, کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت میں اللہ رب العالمین تو اس کا مجھے بدلہ دے, بہترین بدلہ دے, اور جو چیز مجھ سے جو نعمت چھن گئی ہے اس سے بہترین نعمت مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما. تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو پریشانی میرے اوپر آئی ہے اللہ رب العالمین تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما, تو مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ورد کر سکتے ہیں ہم, زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ریپیٹیشن میں. جی بالکل. شکریہ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ سے محمد شاداب, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سیٹ کریں. شاداب بھائی. ہلو السلام علیکم.
शेख है, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि मैं जाकिर नायक साहब का काफी वीडियोस देखता हूँ, तो उनकी एक वीडियो थी अर्थ के शेप को लेकर के, जिसमें आप सूरा 79 और वर्स है 29, जिसमें दहाहा करके एक वर्ड है जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इट्स लाइक ऑस्ट्रिच एग, जिसको उन्होंने शेप दिया था। तो उस पे जैसे मैं अपने नॉन मुस्लिम को दावत दीन देता हूँ तो उसमें उनको पेश करता हूँ, तो अब वो मुझे क्या है कि उसके अंदर वो बोल रहे कि दहा का जो अरेबिक मीनिंग है वो एक्चुअली ऑस्ट्रिच एग नहीं है, जिसमें उन्होंने ड्राइव किया है जो वर्ड को दोहिया से, उसका भी मतलब वो ऑस्ट्रिच एग नहीं होता है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं शेख आप, इसका थोड़ा वजाहत कर दीजिए। जी शेख, क्या सवाल किया इन्होंने, मैं समझ नहीं सका। एक मिनट, फिर से मैं बोलूं? जी शेख, मेरा ये कहना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जैसे कि नॉन मुस्लिम भाइयों को दीन की दावत देता हूँ, तो जैसे कि वो बिलीव करते हैं एक गॉड पर, तो वो तो ठीक है, बट वो बिलीव इस पे नहीं करते, सारे जितने रिलीजन है उसको फिलोसफी मानते हैं वो। तो मैं उनको बोला कि मैं आपको फैक्ट देता हूँ कुरान के अंदर से, जो कि आपको और किताब में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला मेरे किताब में रामायण में भी है। उन्होंने अर्थ और सन का डिस्टेंस दिया, तो मैंने उनको डिस्प्रूव कर दिया एक बार में ही कि भाई वो तो उसके अप्रॉक्स भी नहीं है, तो आपके पहले अजम्पशन में गलत हो गए। और उन्होंने ऐसा कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी मतलब ज़हनी आदमी थे, तो जिन्होंने खुद कुरान को लिखा और उन्होंने इतने साइंटिफिक फैक्ट जो है अजम्पशन से दिए। मैं बोला प्रोबेबिलिटी अगर हेड और टेल का टॉस भी आप करेंगे तो एक बार में भी 50% होता है, चाहे तो हेड आएगा तो चाहे। जी सर। मैं सवाल तो आपका तकरीबन समझ गया, यानी दहाहा का जो तर्जुमा किया वो स्प्लिट का किया। जी 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 जी, उन्होंने किया कि ऑस्ट्रिच एग का शेप है जो दहा का जो वर्ड है, और वो एक्चुअल नहीं आ रहा था उसमें, तो ये उनका बात गलत हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। असल में शेख ये ऑस्ट्रिच शेप मतलब मैं असल में कंप्लीट समझ नहीं पाया किस तरह ये का दुनिया का शेप, जी दुनिया का शेप क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान, मेन सवाल ये है इस दुनिया का शेप क्या अकॉर्डिंग टू कुरान। ये जो आयत कुरान की जो है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, इससे मुताल्लिक भाई का सवाल है कि दुनिया का ये शेप क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। एक सेकंड जी, कुरान की वो आयत में खोल लेता हूँ। और जी उससे पहले एक आप आम बात याद रखें जी कि देखिए साइंस अगर किसी चीज का इंकशाफ करती है और वो चीज हमारी शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर या हदीस के अंदर बताई गई चीज से मुवाफिक है तो हम उसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि आपको, और अगर वो हमारी शरीयत के मुखालिफ है तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो साइंसी तहकीकात हैं, जो साइंसी इंकशाफात हैं, वो आए दिन बदलते रहते हैं। तो अगर साइंसी तहकीक जो है वो हरफ आखिर होती तो फिर वो बदलती कैसे? भाई आज से कुछ सालों पहले जमीन के बारे में दूसरा नजरिया था, अभी दूसरा नजरिया है, हो सकता है कल को ये नजरिया बदल जाए। इसी तरह दीगर उमूर के बारे में भी साइंसी तहकीकात का हाल है, लेकिन हमारी जो शरीयत है वो बदल नहीं सकती। तो साइंसी तहकीकात का बार बार बदलना, नजरियात का बार बार चेंज होना, ये इस बात की दलील है कि वो हरफ आखिर नहीं है। अगर वो हमारी शरीयत के नुसूस के मुताबिक हो गई तो हम उसकी तस्दीक करेंगे। हम उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि साइंस ने ऐसा कहा है, बल्कि हम उसकी तस्दीक इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शरीयत के नस से, हमारी शरीयत के दलील से उसकी जो है तस्दीक हो रही है। बाकी अगर आप ये लेकर के बैठेंगे किसी मुल्हिद के साथ या किसी गैर मुस्लिम के साथ कि भाई आप हमारे दीन को उसी वक्त मानो जब आपकी तहकीक के मुताबिक हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। उनकी बहुत सारी तहकीकात ऐसी हैं जिनकी मुखालफत हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है, तो आप उनको इस तरह से तो जो है कायल नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी है कि आपकी जो तहकीक है हमारी शरीयत उसकी तस्दीक करे। अगर हमारी शरीयत के अंदर उसकी और देखिए
ایسی سینکڑوں تحقیقات ہیں جو اب اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ ہماری شریعت نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے، سائنس نے پہلے جو کہا تھا وہ غلط ہے۔ جو لوگ اس بارے میں یا اس موضوع پر مطالعہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسی سینکڑوں اور ہزاروں چیزیں ہیں جس کا سائنس نے اب اعتراف کر لیا ہے کہ جس طرح سے قرآن اور سنت کے اندر وارد ہوا تھا در حقیقت وہ چیز ویسی ہی ہے۔ تو اگر ابھی بھی بعض ان کی تحقیقات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو ہم اسے نہیں مانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو تحقیق اور زیادہ آئے تو وہ اسی بات کو مان لے، اسی بات کی تصدیق کرے جو کتاب و سنت کے اندر ہے۔ تو لہٰذا ہماری شریعت سائنس کے مطابق نہیں آئے گی، سائنس میں جو بھی تحقیق آئے گی تو کتاب و سنت سے اس کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ آپ کی تحقیق کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کتاب و سنت آپ کی تحقیق کے مطابق نہیں ہوں گی۔ جی اصل میں سوال ان کا یہاں پر یہ تھا نا شیخ کہ والارض بعد ذلک دحاہا جو ہے، ان کو کسی نے بتایا کہ زمین کی شکل اللہ رب العالمین نے آسٹریچ ایگ، اصل میں بھائی نے کہا میرے کو آسٹریچ سننے میں آ رہا تھا تو میں سمجھ نہیں پایا تھا، یعنی شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ میں نے اس کی تفسیر کھولا ہوا ہے، تفسیر سعدی میرے سامنے ہے اس وقت۔ جی تفسیر میں سناتا ہوں آپ کو۔ والارض بعد ذلک ای بعد خلق السماء، یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو کیا کیا؟ دحاہا اے اودع فیہا منافعہا، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر نفع بخش چیزوں کو ودیعت فرمایا، ان کو پیدا فرمایا۔ زمین کے اندر نفع بخش چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ودیعت فرمایا، یہ اس کا معنی ہے۔ جی جی شیخ، جی بھائی، اس کا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس کا تعلق زمین کے گول ہونے یا چپٹی ہونے یا زمین کے جو ہے شیپ سے کہاں سے آیا؟ دحاہا کا میری آواز آتا ہے؟ دحاہا کا مطلب ہے اودع فیہا منافعہا۔ جی جی شاداب بھائی، جی ہاں بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ چیز تو میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، جتنا شیخ نے بتایا بالکل اسی طرح سے چلتا ہوں۔ بس ان کو میں کئی چیزیں ہیں جو سائنس جو آج پروف کر چکی ہے قرآن کی، وہ تو واضح ہے بالکل۔ تو کہیں ایک جگہ پہ میرا یہی سوال تھا کہ دحاہا جو ورڈ ہے، جو ٹرانسلیشن جو آتا ہے انگلش میں اسپریڈ آؤٹ، مطلب میں نے زمین کو بچھا دیا، اللہ نے کہا۔ تو جو ذاکر نائک صاحب اس کو جو پیش کر رہے ہیں، دحاہا ورڈ کو بول رہے ہیں دہیا سے آیا ہے، جو کہ کہلاتا آسٹریچ ایگ، جو آج کے ڈیٹ میں پروف ہو چکا ہے جیو اسفیریکل، ارتھ کا شیپ ہے۔ تو میرا یہی سوال تھا، قرآن ارتھ کے شیپ کا کیا مطلب واضح کرتا ہے؟ بس اگر یہ کوئی آدمی آتا ہے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق ثابت کر دوں، تو ظاہر ہے وہ غلطی کرے گا۔ اس میں آدمی جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اسلام صحیح ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے، اور قرآن کی ہر بات کو وہ کوشش کرتا ہے کہ ثابت کرے کہ بھائی آپ نے جیسا تحقیق کیا ہے ویسا ہی ہے میرے قرآن میں، جبکہ وہ تفسیر اس کی سلف نے وہ تفسیر نہیں کی ہے۔ دیکھیے میں تفسیر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس میں بہت ساری نفع بخش چیزوں کو ودیعت فرمایا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد رفیق کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں گے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مجھے کل ایک دوست نے ایک سوال بولا ہے پوچھنے کے لیے، جو آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب بنایا اس کے بعد حوا علیہ السلام کو بناتے ہیں، تو ان دونوں کے نکاح کون پڑھے بول کے پوچھ رہے تھے ہم، کیا انہوں نے شادی کیے یا نہیں کیے؟ اگر شادی کیا ہے تو نکاح کون پڑھے؟ میرے بھائی محمد رفیق صاحب،
میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بہت بہت کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور شاید اس کا علم دنیا کی کسی عالم کے پاس نہیں ہے، اور انتہائی لایعنی قسم کا سوال ہے۔ اس طرح کا سوال جو لوگ کرتے ہیں، میں ان سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، یا آپ کی عملی زندگی میں اس کا کیا اثر ہونے والا ہے؟ یہ بقراتی قسم کا سوال میں اس کو کہتا ہوں، افلاطونی قسم کا سوال، کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بعض سلف سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میں نکاح میں موجود نہیں تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، آپ وہ سوال کریں جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ ایسا کہیں پر کوئی ذکر نہیں آیا ہے کہ ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی کرائی، اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا پیدا کر دیا، خلاص وہ ان کے لیے حلال ہے۔ جی شیخ، میں یہی بولا ان کو، انہوں ایکچوئل سوال ان کا یہ تھا شیخ، ابھی شادی کرنے کے لیے جب خطبہ پڑھنا ضروری ہے، جب ایک عالم کا ضرور ہے وہ تو طلاق کے ٹائم میں کیوں نہیں ہے، پوچھے انہوں۔ تو میں بولا بھائی طلاق عالم سے نہیں ہے، تمہارا جو ہے۔ دیتا ہوں اس کا جواب، میں اس کا جواب دیتا ہوں بھائی۔ تو اس سوال پر جو آپ نے مقدمہ باندھا ہے، یہ مقدمہ غلط ہے، اسی لیے جو نتیجہ آ رہا ہے وہ نتیجہ غلط آ رہا ہے نا؟ جو آپ نے بنیاد ڈالی ہے بلڈنگ کی، وہ بنیاد غلط ہے، اس لیے بلڈنگ جو ہے ٹیڑھی ہے۔ تو نکاح پڑھانے کے لیے یہ کس نے کہا کہ عالم دین کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے عالم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے جو لڑکی کا ولی ہے اس کی ضرورت ہے، اور جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہے اس کی ضرورت ہے۔ ان دو آدمیوں کی ضرورت ہے۔ لڑکی کے ولی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اتنے مہر کے عوض میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا، خلاص شادی ہو گئی۔ اس میں نہ تو کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ تو کسی مفتی کی ضرورت ہے نکاح کا، بلکہ نکاح میں اصل تو یہی ہے، اور اس کا ذکر میں کتاب النکاح میں کر بھی چکا ہوں غالباً، کہ نکاح پڑھانے میں اصل یہی ہے کہ یہ لڑکی کے ولی اور لڑکے کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے۔ لڑکی کا ولی ایجاب کرتا ہے، لڑکا قبول کرتا ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عالم دین نکاح پڑھاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کا جو ولی ہے وہ اپنا وکیل بناتا ہے اس عالم دین کو، اپنا وکیل بناتا ہے ایک طور سے اس عالم دین کو، کہ میری طرف سے آپ ایجاب و قبول کروا دیجئے، میں نے یہ مسئلہ آپ کے حوالے کیا۔ تو وہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے، ورنہ وہ کیسے شادی کروا پائے گا؟ اس کی بیٹی تھوڑی ہے، وہ بیٹی تو اس آدمی کی ہے۔ تو ایجاب اور قبول ان دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے، ولی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے، اور یہ عالم دین وکیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے عالم دین کا ہونا ضروری ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ طلاق میں کیوں ضرورت نہیں پڑتی ہے عالم دین کی، وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، اور ایک بات اور دیکھیے، ایک سیکنڈ، ایک چیز اور یہاں ذکر کر دوں۔ جس طرح سے نکاح کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا کہ نکاح میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہو، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے مجھے یا کسی کو وکیل بنایا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیجئے، ایجاب و قبول کروا دیجئے، آپ نے وکیل بنایا۔ اسی طرح سے کوئی طلاق دینے والا انسان بھی کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ اب وہ اپنا وکیل کسی عالم دین کو بنائے یا کسی عام آدمی کو بنائے، اگر وہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ کسی عالم سے کہے کہ بھائی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ میرے وکیل ہو، آپ جا کر کے طلاق دے آؤ، یا آپ میری طرف سے لکھ دو، آپ میرے وکیل ہو، تو بنا سکتا ہے بے شک۔ جس طرح سے نکاح میں عالم دین سے آپ نکاح پڑھواتے ہو، اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بھی آپ چاہو تو عالم دین کو درمیان میں لا کے اس کو وکیل بنا کے طلاق دلوا سکتے ہو۔ جی شیخ، میں نے یہی کہا کہ آئی پلس ٹی وی چینل کا جو لنک ہے میں بھیجتا ہوں، آپ سے حوالہ کرو بول کے بولا شیخ ان کو۔
لیکن وہ جی ٹاپک شو سے ٹاپک ہٹ رہتے ہیں. بعد میں کیا ہے میرے کو یہ پوچھو یہ سوال کا جواب دوں میں بعد میں آپ کے باتوں کے مان دوں بولا. تو میں بولا بھائی جی میں ہی عالم نہیں ہے, میں خود دوسروں سے جو بھی میرے مسائل رہتے ہیں میں خود دوسرے عالم سے پوچھ کے میں بات کرتا ہوں. تو میں کیسا بولوں کوئی بولا. بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی دیکھیے اصل مسئلہ ہے شریعت کا حکم جاننا. کوئی کیا کہتا ہے اس سے غرض نہیں ہے آپ کو. آپ نے جان لیا, آپ ان کو بھی جا کے بتائیے, یا جو بھی آپ کے آس پاس ہے دین کا کوئی بھی علم رہے آپ ان کو بتائیے کہ میں نے ایسا سنا ہے. جی جی شیخ ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے جلدی سے. شیخ یہ جو 5 کلمے کی جو ذکر کرتے ہیں کیا یہ سچ حقیقت ہے یا پھر کون سا 5 کلمہ؟ جیسا کہ اول کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد جی رسول شیخ وہ میرے اللہ. پوچھ رہے تھے چوتھا دیکھیے کلمہ بولتے چوتھا کلمہ ایک ہی ہے جس کو کہ ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں. اس میں ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں. وہی کلمہ ہے. تو اسلام کے اندر وہی کلمہ ہے. اور تو جو یہ اول کلمہ, چہارم کلمہ, پنجم کلمہ, ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایسی کوئی تقسیم ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم. السلام. اچھا شیخ, تفسیر میں یہ لغت کو کب ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ جی شیخ, کسی بھی چیز کی تفسیر میں لغت کی طرف کب ہم رجوع کرتے ہیں؟ دیکھیے لغت کی طرف رجوع ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نازل فرمایا. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لغت کی طرف رجوع کریں. لیکن لغت کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہمیں قرآن کی تفسیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تلاش کرنا ہے, صحابہ کرام کے اقوال میں تلاش کرنا ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے, دیکھیے عربی زبان میں ایک کلمے کا کبھی کبھی کئی معنی ہوتا ہے, 10 12 معنی ہوتا ہے ایک ہی کلمے کا. تو وہ 10-12 معنی ہو سکتا ہے آپ مراد نہ لے سکے قرآن میں. ان 10-12 معانی میں سے قرآن کی اس آیت کے اندر کیا مراد ہے یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو سلف صالحین کی تفسیر سے سمجھیں گے, صحابہ کرام کی تفسیر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے سمجھیں گے. اور اگر وہ لغت صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق ہے تو ہم اس کو لے لیں گے. تو لہٰذا لغت کی حیثیت یا جو ابھی لغات لکھی گئی ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے, پہلے درجے میں ان کی حیثیت نہیں ہے کہ اگر آپ کو عربی زبان معلوم ہے یا آپ نے لغت کو رٹ لیا ہوا ہے تو آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں. یہ اسی نقطے پر آ کر کے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں عربی زبان سمجھ رہا ہوں تو میں اس کی تفسیر کر سکتا ہوں. بھائی بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو عربی زبان میں جس کے متعدد معانی ملیں گے, لوگوں کے درمیان کوئی دوسرا معنی رائج ہے جبکہ قرآن کے اندر جو کلمہ مذکور ہے اس کا کوئی دوسرا معنی مقصود ہے وہاں پر. تو عربی زبان کا صرف جاننا یہ قرآن کی تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے گی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اصل میں نے اس لیے پوچھا شیخ کہ وہ دحاہا کا جو معنی ہے اس میں بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لغت میں دیا ہوا ہے اس کا معنی. میں اصل میں چیک کرا تھا, دحا اللہ الارض دحاہا بسطہا ومداہا ووسعها على كهيئة بيضة للسكنى والإعمار. كهيئة بيضة ہو سکتا ہے بعض مفسرین نے ایسا کہا ہو, لیکن تفسیر کے اندر تو بہت سارے مرجوح اقوال موجود ہیں. یہ تفسیر میں سے نہیں پڑھ رہا ہوں شیخ, میں یہ لغت میں سے پڑھ رہا ہوں. جی مطلب کئی معنی ہیں اس میں سے ایک معنی یہ بھی دیا ہوا تھا. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ, اسی لیے میں نے پوچھا تھا شیخ کب جو ہے لغوی معنی لیں گے. آپ نے الحمدللہ وضاحت کر دی اس چیز کی, جزاک اللہ خیر شیخ. میں اگلے گیسٹ شعیب کو ایڈ کر رہا ہوں. شعیب بھائی آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ شیخ خیر و عافیت سے ہوں گے شیخ.
الحمدللہ۔ शेख सवाल था, दो सवाल था शेख. एक तो नमाज में वसवसे के ताल्लुक से कि अक्सर नमाज में वसवसा आता है तो उसका कुरान और हदीस की रोशनी में क्या उसका इलाज है शेख. और दूसरा है शेख कि अक्सर ख्वाब वगैरह में सांप का दिखना और इस तरह भी, तो कुरान और हदीस में इसका क्या बनता है शेख. जज़ाकल्लाह खैर. جی شیخ. देखिए, नमाज के अंदर वसवसा आना ये सहाबे कराम के अंदर भी होता था. बाद सहाबे कराम ने इसकी शिकायत भी किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. वसवसे का इलाज ये है नमाज के अंदर कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगे, इस्तिआज़ा पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नमाज के अंदर कोशिश ये करें कि आप खुशू और खुजू पैदा करें. नमाज के अंदर आप जो चीज़ें, जो दुआएं, जो अज़कार नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, आप उनके मानी पर गौर करें. जब आपका जहन उन मानी पर होगा तो फिर वसवसा आने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा. वसवसा उसी वक्त आता है जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, जब हम अपने दिमाग को उन दुआओं पर, उन अज़कार पर मरकूज नहीं करते हैं तो फिर हमारा दिमाग दाएं बाएं जाता है और फिर वसवसे आते हैं. तो जो अज़कार और दुआएं हम पढ़ें, हम उनके मानी पर गौर करें, और अगर हमें नहीं मालूम है उनके मानी तो हम उन्हें सीखने की कोशिश करें. ये बहुत ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे, हम में से बेशतर लोग कभी ये कोशिश नहीं करते हैं ये जानने की कि हम नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसका माना क्या है. आप सोचिए कि आप इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातब हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, तो आप जो है एक तरह से बिल्कुल ऑटोमेटिक अंदाज में पढ़ रहे होते हैं. तो जब आप ऑटोमेटिक अंदाज में पढ़ रहे होते हैं, आपका जहन कहीं और होता है, जबान से कुछ और अदा हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में वसवसे आते हैं. तो उसका बेहतरीन एक इलाज ये है कि आप उन अज़कार और दुआओं के मानी को समझिए, उन पर गौर करें. दूसरी बात ये कि जब आप नमाज में खड़े हों तो आपके दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं. मैं इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं मुखातब हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बातों का जवाब दे रहा है. सही मुस्लिम की जो रिवायत है सूरह फातिहा के बारे में कि जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है नमाज में और कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की. अर्रहमानिर रहीम असना अलैहि अब्दी, अल्लाह ताला उसका भी जवाब देता है. सूरह फातिहा की जितनी आयतें हम पढ़ते जाते हैं, हर आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है. तो अगर आपके दिल में ये हो कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहा है, तो आप बताइए कि क्या आपका जहन इधर उधर जाएगा. हम दुनिया में किसी बड़े इंसान के सामने जब खड़े होते हैं तो किस तरह से अटेंशन होते हैं. तो अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि इस वक्त हम मालिकुल मुल्क के सामने खड़े हुए हैं, तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा. तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको इंसान अगर जहन में रखे और इन पर अमल करे तो वसवसा आने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा. उसके बाद भी अगर वसवसा आता है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप जो है इस्तिआज़ा पढ़िए और आगे बढ़िए, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर तवज्जो मत दीजिए. और एक आखिरी बात यह है, बाज़ उलमा ने कहा है कि वसवसा आना ये ईमान की अलामत है, क्योंकि वसवसा ये शैतान की जानिब से होता है. और शैतान किसके पास जाता है? शैतान जाहिर है साहिब ईमान के पास जाएगा. जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से गुमराह है. तो वसवसा आना ये ईमान की अलामत है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. वसवसा आए तो उसको दिमाग से झटक दीजिए, इस्तिआज़ा पढ़िए और इन चीजों पर अमल कीजिए जिनका अभी मैंने जिक्र किया है. इस तरह इंशाअल्लाह धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी. दूसरा सवाल आपका जो ख्वाब से मुताल्लिक है, तो मैं कई बार बता चुका हूं इसी स्ट्रीम में कि ख्वाबों की ताबीर का मुझे इल्म नहीं है, बल्कि आपको बहुत मुश्किल से दुनिया के अंदर कोई ख्वाबों की ताबीर बताने वाला मिलेगा. तो लिहाजा आप हर कसो नाकस से ख्वाब की ताबीर मत पूछिए. बस ख्वाब के बारे में ये याद रखिए कि अगर कोई अच्छा ख्वाब आप देखते हैं, बेहतरीन ख्वाब देखते हैं जिसको देख करके आपको खुशी होती है, तो आप इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बशारत समझिए, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए. और अगर कोई नागवार ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब का पहली बात तो आप किसी से जिक्र मत कीजिए, और जब आपकी नींद खुले तो उस पर
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اور آپ 3 بار جو ہے بائیں طرف اپنے تھوک بھی سکتے ہیں، تھو تھو کر کے جیسے آپ 3 بار تھوکیے، اور جس کروٹ آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کروٹ بدل لیجیے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی کام آپ نے کیا تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بہت سارے لوگ برا خواب دیکھتے ہیں تو اسے بیان کرتے پھرتے ہیں، آپ اس خواب کو کسی سے بھی مت بیان کیجیے جو برا خواب دیکھیے، اور اس خواب سے آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی ہے تو۔ جی جی ٹھیک ہے شعیب بھائی، جی جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا شیخ۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ اچھا شیخ، وہ خواب جو معثور ہے، یعنی جس کی تعبیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، بعض لوگ جو ہے دوسرے خوابوں پر اس کو فٹ کر کے بتا دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کا عمل درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے ارشد بھائی۔ دیکھیے، جو علماء نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اگر کتابوں میں کچھ لکھا ہے تو اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ سیم خواب میں نے دیکھا، بالکل سیم خواب آپ نے دیکھا، دونوں کی تعبیر الگ الگ ہوگی، کیونکہ خواب کی تعبیر کا تعلق خواب دیکھنے والے کے حالات سے ہی ہے۔ وہی خواب کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی اچھی تعبیر ہوگی، وہی سیم خواب کوئی دوسرا انسان دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی بری تعبیر ہو۔ تو اس کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر کسی خواب کا ذکر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اب اگر آپ وہ خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر وہی ہو، کیونکہ دیکھنے والا بدل چکا ہے۔ جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ شاغل خان، آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے بھائی، تو آپ کائنڈلی اپنے ڈیوائس کو چیک کریں۔ میں جو ہے ایم ڈی محمد کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوسرے کوئی مسلک کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، چاہے وہ پروگرام دینی ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے میلاد ہو رہا ہے یا پھر 40واں کرا رہے ہیں یا پھر ایسے کوئی، تو وہ دینی مجلس کر کے رکھے ہیں تو وہاں جا کے سننا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسی مجلس جس میں بدعت کی جا رہی ہو، کوئی بھی ایسی مجلس جس میں بدعت کی جا رہی ہو، اس مجلس میں جانا، اس میں شریک ہونا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، کوئی بھی مجلس۔ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ اس میں بدعت نہیں ہے، جیسے دینی مجلس تو ہے لیکن کوئی بدعتی خاص مجلس نہیں ہے، عام دینی مجلس ہے۔ بھائی نے شاید یہ بھی کہا کہ میلاد کی مجلس ہے۔ نہیں، ابھی جو حسن حسین والے جو پروگرام ہوتے 40واں کراتے اور چہارم کراتے، اس والے پروگرام کی بات کر رہے تھے بھائی، یہ بھی تو بدعت ہی ہے، بالکل بالکل، یہ بھی بدعت والی مجلس ہی ہے۔ جی شیخ، اسی کے بارے میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جائز ہے، بالکل نہیں جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ امین، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کا اور یادداشت تیز کرنے کا کوئی طریقہ بتایا کیا؟ ایک حدیث ہے جس میں سرمے کی ایک قسم کا ذکر ہے، اسمت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے، تو اس کا تعلق طب سے ہے۔ باقی جو ہے مجھے ایسی کسی چیز کا کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے جس میں نظر تیز کرنے کی بات کی گئی ہو۔ اسمت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یجلی البصر، کہ نگاہ کو تیز کرتی ہے یہ چیز۔ یادداشت تیز کرنے کا شیخ کوئی طریقہ؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ظاہر ہے، دیکھیے اس کا تعلق ذہن سے ہے، دماغ سے ہے۔ لوگوں کا ذہن یا لوگوں کی دماغیں یہ مختلف ہوتی ہیں، متفاوت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ چیز ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں متفاوت ہوتی ہیں۔ باقی دیکھیے، اگر کوئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذہن کے اندر پاکی ہوگی، صدق اور صفا ہوگا اس کے اندر، تو اس طرح سے اس کا ذہن بھی تیز ہوگا۔ ایک واقعہ ہے
وہ واقعہ اکثر طلبہ نے سنا ہوگا جو پڑھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے غالباً کہ انہوں نے شکایت کیا سوئے حفظ کا، وکی بن الجراح سے سوئے حفظ کی شکایت کیا انہوں نے کہ مجھے میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ معصیت کرنا، گناہ کرنا چھوڑ دو، جو تمہارا سوئے حفظ کا معاملہ ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ معصیت کرنے سے بھی انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، یہ شعر ہے امام شافعی کا کہ میں نے وکیع سے شکایت کیا کہ میرا دماغ کمزور ہو رہا ہے، میں چیزیں بھول جا رہا ہوں، تو فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے وصیت کیا کہ معصیت چھوڑ دو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، یہ مکمل شعر۔ جی حمزہ بھائی۔ شیخ دوسرا سوال کر لوں چھوٹا سا؟ جی کر لیجیے جلدی۔ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، تو کیا صرف استغفر اللہ بولتے تھے؟ یہ اتنا بولنا کافی ہے؟ ہاں بالکل کافی ہے، استغفر اللہ بولنا یہ کافی ہے، اور اس کے اور کئی سارے صیغے ہیں، ان صیغوں کے ساتھ بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کا ایک صیغہ ہے۔ لیکن اگر آپ صرف استغفر اللہ بولتے ہیں یہ بھی کافی ہے۔ افضل استغفر اللہ ہی ہے نا صرف بولنا؟ دیکھیے ان کے درمیان کوئی مفاضلہ نہیں ہے، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ مفاضلہ کیا جائے؟ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ایک صیغہ ہے، استغفر اللہ فقط کہنا یہ بھی ایک صیغہ ہے، تو آپ مختلف صیغوں کے ساتھ کیجئے، آپ کبھی صرف استغفر اللہ بولیے، کبھی دوسرا صیغہ استعمال کیجئے، کوئی مفاضلے جیسی کوئی چیز ایسی وارد نہیں ہے کہ مفاضلہ کرنا ضروری ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے یہ کم افضل ہے، استغفار ہونا چاہیے۔ وہ تمام صیغے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان صیغوں میں سے کسی بھی صیغے کے ساتھ آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ جی شیخ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ فیضان شیخ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی فیضان شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی سسٹر فرمائیں۔ جی سوال یہ ہے میرا کہ انکم ٹیکس کے لیے انکم ٹیکس کو کم کروانے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواز یہ دیتے ہیں کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے پیسہ لے کر کے وہ اس کا مصرف صحیح نہیں رکھتی ہے، تو ان کا جواز یہ ہوتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے انکم ٹیکس کو کم کروانے کے لیے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرے کی غلطی سے آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ جی اگر کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی کا جو ہے جزا اور سزا اس کو ملے گی، لیکن اس کی غلطی سے آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی تو بالکل۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اصل میں بہت سارے لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں شیخ کہ چور اگر کوئی چوری کر کے اپنے گھر میں سامان لا رہا تو ہم بھی اس کے گھر سے چوری کریں گے۔ نہیں بالکل نہیں جائز ہے۔ دیکھیے ایک صورت میں جیسے کوئی آدمی ظالم ہے اور آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے ظلم سے بچنے کا آپ کے پاس صرف کر کے آپ بچ سکتے ہو تو آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ یہاں پر یہ کیسے طے کر سکتے ہو کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کے ہیلے اور بہانے سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، شیخ ایک بھائی ہیں کنٹینیو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ اسٹریم میں نہیں جڑ پاتے ہیں، انہوں نے کمنٹ میں ایک سوال کیا، میں وہ لے لیتا ہوں کہ کئی دنوں سے ان کا کنٹینیو یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر بڑے لوگ یعنی بڑے لوگوں میں لڑائی ہو جائے، اگر بڑے لوگوں میں لڑائی ہو جائے اور شوہر کے والد بولے بہو کو طلاق دے دے ورنہ تو میرا مرا منہ دکھے گا، اور شوہر نے طلاق 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 بول دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی طلاق۔ اس سے پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں
कि मुकरह या मजबूर या जिसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है उसके कुछ शुरूत हैं, उन शुरूत के साथ अगर किसी पर ज़बरदस्ती की जा रही है तो उसकी तलाक वाक़ई नहीं होगी। अगर कोई बाप अपने बेटे पर दबाव डाल रहा है और उस दबाव में आकर के बेटा तलाक दे रहा है तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा मजबूर था, ये फकत दबाव है। बेटे के ऊपर कोई बाप ज्यादती नहीं कर रहा था, बेटे को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जिसको तहम्मुल नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ पर बेटा मुकरह नहीं कहा जाएगा, ये इकराह नहीं है। ऐसी सूरत में बेटे ने अगर तलाक बोल दिया तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ भाई को जवाब मिल गया होगा। तो यानी एक ही तलाक होगी ना शेख, उसने 3 मरतबा बोला, वो पूरी बात समझने के बाद हाँ एक ही तलाक होगी, एक ही तलाक होगी। जी बारकल्लाह फीकुम। उम्मीद है अब्दुल रज़ाक साहब आपको जवाब मिल गया होगा। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर रेहाना खातून, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा ये सवाल था कि एक कोई लैंड है और उसको कोई कंपनी ने बनाने के लिए किसी अगले पार्टी को दिया है, ठीक है। इसका कंपनी ना मतलब पूरा सब तरफ से वो अपनी एस्टिमेट लगा करके उसने कुछ पैसा अगले पार्टी को दिया कि इस पे आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, वो पैसा लगेगा। कंपनी ने अपनी तरह से उसका एस्टिमेशन किया, लेकिन जिस पार्टी को उन्होंने पैसा दिया वो पार्टी अपने तरीके से उसमें जो कंस्ट्रक्शन कराया तो उसमें पैसा कम लगा, जो कंपनी ने पैसा दिया था उसको पैसा कम लगा। तो मेरा पूछना ये था कि जो पैसा बचा है वो पैसा क्या जायज है, वो पार्टी रख सकता है या फिर वो कंपनी को देना होगा? आवाज नहीं आ रही थी शेख। एक सवाल ये है कि किसी कंपनी ने किसी को एक कंस्ट्रक्शन का काम दिया, एक लैंड पर कंपनी ने किसी शख्स को, अब उसने कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करवाया और उसमें कंपनी का पैसा बच गया, तो पूछना ये है कि क्या वो कंस्ट्रक्शन करने वाला उस कंपनी के पैसे को ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो उसकी हैसियत अजीर की है, वो एक तरह से उसकी हैसियत अजीर की है। उसका अपना जो मुआहदा हुआ है कि कितनी उजरत लेगा वो सिर्फ अपनी उजरत ले सकता है, जो पैसा बच गया उसे वापस करना होगा उस कंपनी को। शेख, इसमें जैसे कंपनी ने अपनी तरह से उसमें जो भी एस्टिमेशन लगाया था तो वो एस्टिमेशन लगा के पैसा दे दिया, लेकिन अगला जो पार्टी था ना वो अपनी मेहनत लगाया, उसमें वक्त लगाया, उसमें अपना दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया, तो उसका नहीं कुछ बनता है उसमें। देखिए, अब यहाँ पे ये जानना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि दोनों के दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ था। एग्रीमेंट दोनों के दरमियान दो तरह से हो सकता है। एक एग्रीमेंट तो ये हो सकता है कि कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए और उस बिल्डिंग का पूरा डिटेल उसने बता दिया कि बिल्डिंग इतने मंजिले की होनी चाहिए, ऐसी ऐसी होनी चाहिए, पूरा डिटेल जो भी होता है पूरा डिटेल बता दिया। और दोनों के दरमियान ये तय पाया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि इस बिल्डिंग को बनाने में 10 करोड़ लगेगा, मैं आपको ये बिल्डिंग 10 करोड़ में बना के दूंगा। उसने कहा डन, मुझे ऐसी ऐसी बिल्डिंग चाहिए, आपको 10 करोड़ चाहिए, ये लीजिए 10 करोड़। अब उस बिल्डर ने उस बिल्डिंग को मान लीजिए 8 करोड़ में बना दिया। हमको ये देखना ही नहीं है वो कितने करोड़ में बना रहा है, क्योंकि उसने 10 करोड़ में गोया कि वो बिल्डिंग खरीदा है। उस कंपनी ने 10 करोड़ में वो बिल्डिंग खरीदा है। अब उस बनाने वाले को कितना फायदा हो रहा है हमें देखना ही नहीं है। तो अगर इस तरह का मामला है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो बिल्डिंग कितने में बनी है। इसको अक़्दे इस्तिस्ना कहा जाता है, फुक़हा की इस्तिलाह में अक़्दे इस्तिस्ना कहा जाता है। यानी आप किसी दूसरे को कोई सामान बनाने का आर्डर करो और आप दोनों के दरमियान एक कीमत तय हो जाए। अब सामने वाला वो सामान कितने में बना रहा है, उसकी लागत कितनी आ रही है, हमसे इससे लेना देना नहीं है। हो सकता है मुझसे 100 रुपया ले रहा हो वो और वो सामान 50 में बना दे, तो हमको वो सामान चाहिए जैसा हमारा इत्तेफाक हुआ है। उस सामान के जो डिटेल है उन डिटेल के साथ हमें सामान मिलना चाहिए। वो कितने में बना रहा है मुझे इससे लेना देना नहीं है, जो कीमत तय हुई है वो कीमत मैं उसे दूंगा।
تو ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ کہے کہ یہ لیجئے 10 کروڑ روپیہ آپ یہ بلڈنگ بنائیے میرے لیے, اور جب آپ بلڈنگ بنائیں گے, بلڈنگ تیار کر کے کھڑی کر دیں گے آپ, تو پھر میں اجرت کے طور پر آپ کو اتنا کروڑ یا اتنا لاکھ روپیہ دوں گا. یعنی آپ کا محنتانہ آپ کی اجرت اتنا ہے, باقی جو جتنا پیسہ لگے گا بلڈنگ میں اس کو دوں گا. اب یہاں پر اگر پیسہ بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, تو اسے واپس کرے گا, کیونکہ آلریڈی اس کو اجرت ملی ہوئی ہے اپنی. تو لہٰذا اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں شکلوں میں سے کون سی شکل ہے. جی جی بالکل کلیئر ہے, واضح ہے, ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو ہم لوگ وقت آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, اور جن بھائی بہنوں کے سوالات نہیں ہو پائے ان سے معذرت خواہ ہوں. ان سے گزارش کروں گا کہ کل آپ لوگ ضرور آئیں انشاءاللہ. اگر آپ لوگ مجھے نظر آتے ہیں تو میں پہلے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایڈ کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ریکویسٹ ہم ہر بار آپ سے کرتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور آپ سپر چیٹ, سپر اسٹیکر کے ذریعے سائی پلس ٹی وی کا تعاون کریں. آج الحمدللہ ایک بھائی سرفراز نواز سید بھائی نے الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کے لیے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے. آمین. آپ تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی بہن تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور سپر چیٹ, سپر اسٹیکرز کے ذریعے سے تعاون کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر یوٹیوب پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہیں پر کمنٹ کے بازو میں ایک آپشن شو ہو رہا ہوگا جو ڈالر کا سمبل بنا ہوا ہوگا. وہاں پر آپ کلک کر کے وہیں سے ہمیں سپر چیٹ یا سپر اسٹیکرز بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تمام کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور سسٹر فاطمہ جو آپ نے سوالات کمنٹ میں کیے ہیں, میں انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں آپ کے سوالات کے جوابات لے لوں گا. ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا ہماری بہنوں سے کہ جن کے سوالات کے جوابات یہاں پر نہیں ہو پاتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور ہماری دوپہر والی اسٹریم بھی ہوتی ہے مسائل خواتین کے کی, دوپہر میں 3 سے 4 سیٹرڈے سے منڈے تک ہوتی ہے, 3 دن ہفتے میں. آپ ضرور وہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جوابات وہاں پر بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.